नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम इंशाल्लाह सूरतुल मुजादिला को डिस्कस करेंगे। सूरतुल मुजादिला मदनी दौर में नाजिल हुई थी और मदनी दौर के भी ऑलमोस्ट मिड के बाद, ऑलमोस्ट एंडिंग पीरियड जब स्टार्ट हो रहा था, यानी आप समझे 6th हिजरी के बाद, उसके बाद नाजिल हुई मदीना में। और इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसके नज़ूल की एक वजह भी बनी। वजह थी वो एक वाक़या जो कि इंशाल्लाह हम जब स्टार्ट करेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब ये पूरी सूरत जो है इसके अंदर बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा क्या, ठीक है। इसमें एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, पूरे कुरान मजीद में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अगर टाइटल्स दिए हैं ना तो वो दो ही टाइटल्स हैं। एक, अल्लाह ताला ने हमें उम्मत कहकर बुलाया है, उम्मत वस्त या उम्मतुन वाहिदा, किसी भी किस्म की उम्मत, लेकिन उम्मत कहा गया है हमें। उम्मत क्या होती है? उम्मत इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल डैट फॉलोज सर्टेन नज़रियात। ये हमने कल भी बात की थी। कुछ आइडियोलॉजी होगी जिसको कि फ़ॉलो किया जाएगा, वो उम्मत बन जाती है। दूसरा टाइटल जो हम लोगों को दिया गया है, मुसलमानों को दिया गया है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, डैट इज़ हिज़्बुल्लाह, ठीक है। हिज़्बुल्लाह, हिज़्ब क्या होता है? हिज़्ब कहते हैं ग्रुप को, लोगों के गिरोह को। हिज़्बुल्लाह मतलब अल्लाह का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की पार्टी, सही। और हिज़्बुल्लाह का जिक्र दो सूरतों में आता है, एक इसी में आता है सूरतुल मुजादिला में, दूसरा आता है सूरतुल माइदा में। सूरतुल माइदा भी मदनी सूरत है और आपको पता है कि सूरतुल माइदा बहुत ज़्यादा लंबी सूरत है, लंबी सूरतों में आती है। और उसमें सिर्फ एक ही आयत है जो कि हिज़्बुल्लाह की बात करती है, उनकी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, उनका दुनिया में अजर बता देती है। ये जो पर्टिकुलर सूरत है ये पूरी की पूरी, इसकी टोटल 22 आयात हैं, लेकिन इसकी आयात सिंस लंबी हैं तो ये सूरत वैसे हमें दिखने में पढ़ने में लंबी ही लगती है, आयात की लेंथ इसकी लंबी है। तो ये जो 22 आयात है ना, ये सारी की सारी एड्रेस करेंगे हिज़्बुल्लाह को, ठीक है। हिज़्बुल्लाह कैसे बनेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, वर्सेस हिज़्बुश शैतान। जब भी आप याद रखिएगा, अल्लाह ताला के लोग मुतहर्रिक होते हैं ना, मूवमेंट में आते हैं, कुछ करना चाहते हैं दीन के गलबे के लिए, दीन के लिए काम करना चाहते हैं, साथ ही एक्शन में कौन आ जाता है? शैतान एक्शन में आ जाता है, ठीक है। शैतान फ़ौरन अपनी पार्टी बनाने लगता है, अपने लोगों को मुतहर्रिक करता है और उनको उन मुकाबले में ले आता है और उसके अपने काम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दोनों बराबरी में फिर चलने लगते हैं, हिज़्बुल्लाह वर्सेस हिज़्बुश शैतान। तो इस सूरत में इन दोनों का तकाबल किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए थी, ये सारा कुछ हमें पता चलेगा। इनका मकसद क्या है और अल्टीमेट गोल इनका एंड में क्या है, यानी वो कॉन्सिक्वेंसेस जो कि ये बाद में फेस करेंगे वो क्या होंगे। हिज़्बुश शैतान कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, अंजाम बुरा, और जो हिज़्बुल्लाह होगी वो कौन सा उनको रिवॉर्ड ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इस सूरत का टॉपिक है जो कि ब्रॉडली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन शॉर्ट में दोबारा बता देती हूँ, हिज़्बुल्लाह वर्सेस हिज़्बुश शैतान, ये इसमें डिस्कशन होगी। और उसमें हम क्या देखेंगे? कंपैरिजन बिटवीन द टू, देयर पर्पस, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दैट दे आर गोइंग टू फेस बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड इन हियर आफ्टर। ये सारी डिस्कशन इस सूरत में इंशाल्लाह हम करने वाले हैं। इसका असलूब, इसका स्टाइल क्या है सूरत का, मैंने कल आपको बताया था कि मैं हर सूरत का स्टाइल आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है, हिदायत दी जा रही होंगी, ठीक है। हिदायत देते देते हम अल्लाह ताला हिदायत देंगे, उनको हम स्टडी करेंगे और सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। अब आपने एक बात याद रखनी है, मैं कुरान के ओवरऑल असलूब स्टाइल के बारे में एक कुछ थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको मुश्किल ना हो ये सूरत अंडरस्टैंड करने में। आप कहेंगे कि ये मैं पॉइंट कहाँ से निकालती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ।
ایک تو آپ لوگ یہ بات بالکل کلیئر رکھیے گا کہ میں ساری تفاسیر کی کتابیں پڑھ کر اس کے بعد اس میں سے پوائنٹس ڈیرائیو کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ریڈنگ میں کسی کتاب کی نہیں کر رہی ہوتی. جیسے تفہیم قرآن ہے، بیان القرآن ہے، امام ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کے بعد تدبر القرآن ہے، معارف القرآن ہے. یہ ساری کتابیں ایک ہی دفعہ اسٹڈی کرنے کے بعد اس میں سے پھر میں پوائنٹ اخذ کر کے آپ کو ریڈنگ کرنے کے بجائے وربلی ہی ایکسپلین کر رہی ہوتی ہوں. دوسرا، پورا قرآن مجید اس کے سٹائل سے ریلیٹڈ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے. کل میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سپیچ ہے، کلام ہے. سپیچ کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں، باتوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. کیا خصوصیات ہوتی ہیں باتوں کی؟ باتوں میں عموماً یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے اب ایک ٹاپک پکڑا ہے نا، میں آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کروں گی. اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم بات کریں گے میرا کل کا روزہ کیسا گزرا، یہاں سے شروع ہوتے ہوتے بیچ میں بتا دوں گی اچھا میں نے پکایا یہ تھا، یہ کھایا تھا. ابھی پکانے کی بات ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ میں بتا دوں گی کہ جی میرے بچوں نے بھی بڑا انجوائے کیا، انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا. اور پھر ہو سکتا ہے وہاں سے ان کی سٹڈیز پہ بات چلی جائے، ان کی سٹڈیز سے پھر ہم واپس آئیں، ہاں روزے کی ہم بات کر رہے تھے، روزہ کیسا چل رہا تھا. سمجھ آئی؟ بیسکلی یہ کوئی کتاب، جیسے کتابیں لکھی جاتی ہیں نا ہماری سائنس، انگلش، اردو وغیرہ کی، ان میں جو چیپٹرز ہوتے ہیں ان میں ایک سرٹن ٹاپک وائز ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. بات چیت میں ایسا نہیں ہوتا. بات چیت میں کیا ہوتا ہے، ہم ایک بات کو فوراً چھوڑ کر دوسری بات پر جا سکتے ہیں اور اسی بات سے پھر ہم واپس اسی پرانی والی بات پر واپس بھی آ سکتے ہیں اور اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان میں سے پھر پوائنٹس اخذ کیے جاتے ہیں، ڈیرائیو کیے جاتے ہیں. بٹوین دا لائنز کیا مقصد ہے یہ بتایا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر اپنے بچے کو کہتی ہوں کہ مجھے پانی لا کر دو، مجھے پانی لا کر دو، میں 5-6 دفعہ کہہ دوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بٹوین دا لائنز بات یہ ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے. یہ کون سمجھے گا؟ جس کو کہا جا رہا ہے اس کا کام ہے کہ وہ یہ سمجھے مجھے پیاس لگی ہے، صرف یہی نہیں کہ مجھے پانی لا کر دے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو بٹوین دا لائنز چھپی ہوئی بات ہے وہ سمجھنا بھی جس سے بات ہو رہی ہے، جو کہ مخاطب ہے، اس کا کام ہے. تو ایگزیکٹلی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس صورت میں بھی ایسا ہی ہوگا، مختلف باتیں ہوں گی، ان میں سے ہم جب ساری یہ انسٹرکشنز ڈیرائیو کریں گے اور کس طرح حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تقابل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اب جو شروع کی آیات ہیں آپ کو پتہ ہے، آیت نمبر 1 to 4. زیادہ تر خواتین کو ان آیات کا انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کیا واقعہ تھا، اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پہلی 4 آیتوں میں پوائنٹ آف ڈسکشن کیا ہے، ٹاپک کیا ہے. اس میں ایک جو صحابیہ تھیں حضرت خولہ، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے حضرت اوس بن صامت، ان سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا واقعہ ان شارٹ بتا کر فوراً واپس آیات پہ آئیں گے. تو بیسکلی ہوا کیا تھا، یہ جو صحابی تھے حضرت اوس بن صامت، ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. ان کی جو وائف تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دونوں صحابی ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت اوس نے کیا کیا کہ اپنی وائف کو ایک طریقے سے طلاق دے دی. یہ کون سا طریقہ تھا؟ یہ وہ طریقہ تھا جو کہ کفار کے زمانے میں چلا آتا تھا، اور اس طریقے کا نام تھا، ہاں جی، اس طریقے کا نام تھا زہار. ٹھیک ہے، تو زہار کے ذریعے سے انہوں نے بیسکلی طلاق دی. اور زہار میں ہوتا کیا ہے، زہار کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے. زہار میں بیسکلی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اپنی ماں سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، یا اپنی ماں کے کسی بھی باڈی پارٹ سے، عضو سے تشبیہ دے دی جاتی ہے. تو اس کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ بس اب یہ بیوی مجھ پہ حرام ہو گئی، یعنی میں نے اسے طلاق دے دی، اور بیوی بھی یہی سمجھے گی اور معاملہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن یہی سلسلہ، یہی طریقہ جب حضرت اوس نے حضرت خولہ پر کیا، اور غصے میں، تو حضرت خولہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے، میں کدھر جاؤں گی، کیا کروں گی، میرے بچے بے گھر ہو جائیں گے، تو اس کا کوئی حل نکالیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں اختیار کی؟ کیونکہ اس پرٹیکولر ٹاپک سے ریلیٹڈ طلاق کا ایک پرٹیکولر طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اس کے علاوہ یہ جو زہار طلاق کا طریقہ تھا، اس سے ریلیٹڈ ابھی تک کوئی آیات نازل ہوئی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاموشی اختیار کی تو یہ جو پہلی 4 آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ پہلی 4 آیات کو پہلے ڈسکس کریں گے، پھر ان کو ہم اپنے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے.
حزب اللہ کی ہم بات کر رہے تھے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حزب اللہ جو ہے نا اس کی کریکٹرسٹکس میں بہت ضروری ہے کہ وہ پیسفل ہو, امن ہو, اس میں اسٹیبلٹی ہو. ٹھیک ہے, اسٹیبلٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایموشنل اسٹیبلٹی ہو. فیملی آپ کی اسٹیبل ہو, اس میں پیس ہو, امن ہو. فیملی آپ کو بجائے ڈسٹرب کر رہی ہے, اور ڈسٹرب کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ دین کے کام تو نہیں کر سکیں گے. جب آپ کی فیملی ڈسٹرب ہوگی تب آپ دین کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اسپیشلی جب طلاق کے لیول تک بات چلی جاتی ہے, وہ بھی ابھی یہ جو سلسلہ ہے اس میں صرف طلاق کی بات نہیں ہے, اس کو ابھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو ڈومیسٹک میٹرز جو ہیں ان میں ڈسٹربنس جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پورے کے پورے گھر کے امن کو خراب کر دیتی ہے. جب گھر کا امن خراب ہو گیا اس سے کیا ہوگا؟ گھر ہی تو سوسائٹی بناتے ہیں, کمیونٹی بناتے ہیں, ساری کی ساری سوسائٹی کمیونٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے؟ یہ ڈومیسٹک پرابلمز ہمارے ایمان پر بھی اثر کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو یا ایموشنلی انسٹیبل ہو, اس کو بہت مشکل سے وہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کا اٹھنے کا ہی نہیں دل کر رہا تھا, وہ ایکٹیولی عبادت میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ حزب اللہ کے لیے فرسٹ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں ان 4 آیات میں واقعے کے ذریعے سے کہ ہمارے لیے ڈومیسٹک اسٹیبلٹی, ڈومیسٹک میٹرز میں اسٹیبلٹی, ہماری فیملی اینڈ ایموشنل میٹرز ہمارے لیے کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ مضبوط بنے. ٹھیک ہے, اب ہم سٹارٹ کرنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت کی جو کہ جھگڑ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں, اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے, اور اللہ سن رہا تھا دونوں کی گفتگو. بے شک اللہ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. اب واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. یہ خاتون حضرت خولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب موجود ہیں اور مسلسل کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی, اس نے غصے میں یہ قدم اٹھایا ہے, اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بھی شکایت کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی اس میٹر میں میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی آیات کا حکم ہی نہیں آیا, جب حکم آئے گا پھر ہی میں کچھ بتا سکتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے پھر ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی شروع کر دی ہاتھ اٹھا کے. اللہ سے یہ شکایت کا یہاں پر مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. شکایت سے مراد ہوتا ہے عربی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنا, کنوے کر دینا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے, یہ ظلم, یہ زیادتی ہوئی ہے. اس میں کیوں والا عنصر شامل نہیں ہوتا عربی میں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی گفتگو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خولہ کی گفتگو سن رہے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر پردے کے پیچھے موجود تھی, کیونکہ یہ پرائیویٹ ڈسکشن چل رہی تھی نا, پرائیویٹ میٹر تھا حضرت خولہ کو, وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی حضرت عائشہ. تو حضرت عائشہ وہاں موجود تھی اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, ویسے وہ جھگڑا کر رہی تھی. جھگڑے کا مطلب ہے کہ وہ تکرار کر رہی تھی, وہ بار بار اپنی بات کو ریپیٹ کر رہی تھی, کہہ رہی تھی, دکھ کا اظہار کر رہی تھی, لیکن اتنی کم آواز تھی. ڈیفینیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو وہ ملحوظ خاطر رکھ کر ہی بات کر رہی تھی. اتنی کم آواز تھی حضرت عائشہ کو نہیں آ رہی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے سن لی تم دونوں کی بات, اور بے شک اللہ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. ایک تو اس آیت کا سٹارٹ دیکھ لیجئے, قد سمع اللہ, یقیناً اللہ نے سن لیا. یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, زور ڈال کر تاکیداً یہ بات کی جا رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے دونوں بچے جھگڑ رہے ہوں اور میں انہیں بولوں کہ دیکھ لو میں سن رہی ہوں, میں نے سن لی ہے تمہاری بات, دھیان سے ذرا. اس سے کیا ہوگا, وہ دونوں تھوڑا سا گھبرا جائیں گے کہ ابھی اماں جو ہے کوئی ورڈکٹ دینے والی ہے, کوئی فیصلہ ابھی ہمارے حق میں کرنے والی ہے, تو ہم ذرا کانشیس ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں کانشیس کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کی بات سن رہے ہیں کہ اس کو وہ کتنی تکلیف میں ہے, فی الحال وہ اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کر رہی تھی. اب دیکھیں اس آیت میں 3 دفعہ سننے کا ورڈ یوز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے سن لیا, اللہ نے بات سن لی, بات ختم. 3 دفعہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا زیادہ زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی جب بھی کسی عورت کو تکلیف بیسکلی دی جا رہی ہے, عورت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ عورت سے مراد ہے یہاں پر سوسائٹی کا ایک وہ عنصر
جو کہ بیسکلی مرد سے ذرا نازک ہے. مرد جو ہے بیسکلی اپنے طاقت کے زور پر اس پر زیادتی کر سکتا ہے, اس کو مظلوم بنا سکتا ہے. تو وہ جو مظلوم ہے, وہ جو نازک شخص ہے, اس کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے, اب وہ کچھ کر نہیں سکتی. عموماً گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے, عورت کیا کر سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 دفعہ کہ میں سن رہا ہوں, میں نے سن لیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, تاکہ جو بھی ظلم کرنے والا ہے وہ کیا ہو, وہ فوراً ایکٹیو ہو جائے. اب یہ آیات دیکھیں, وہ قرآن مجید کی ساری آیات نا ان کا ایک خصوصی بیک گراؤنڈ ہوگا اور ان کا ایک عمومی میننگ ہوگا, جنرل میننگ ہوگا. اسپیسیفک میننگ اینڈ جنرل میننگ, یہ دونوں ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. اسپیسیفک میننگ میں نے آپ کو بتا دیا, حضرت خولہ کی بات ہو رہی ہے. جنرل میننگ ہم نے اس کو اپنی لائف پر, اپنے گھروں پر, اپنی ذات پر کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہمیں لیسن مل رہا ہے کسی بھی کمزور کو تکلیف دینے کے اوپر. شوہر بیویوں پر ظلم کرتے ہیں, یا بیویاں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کس پہ غصہ نکالتی ہیں؟ چھوٹے بچوں پہ. بچے کمزور ہوتے ہیں نا, بچوں کی چلتی نہیں ہے, جب تک بچے کی ہمارے آگے چلتی نہیں ہے ہم ماریں گے بھی جی, ہم ڈانٹیں گے بھی, سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد سمیع اللہ قول التی, یقیناً میں نے سن لی بات اس عورت کی. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وتشتکی الی واللہ یسمع, اور اللہ سن رہا تھا اس کی بات, ان دونوں کی گفتگو. ان اللہ سمیع, اللہ بہت زیادہ سننے والا ہے, بصیر, دیکھنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا زیادہ سننے اور دیکھنے پہ یہاں پر کیوں فوکس ہے؟ جب بھی کوئی انسان ظلم کرتا ہے وہ اس بات کو فوراً سوچ لے کہ وہ اکیلا نہیں ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے. اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. عورتوں کے حقوق, خصوصاً سورۃ النساء جو ہے نا, اس میں تو سارے کمزوروں کے حقوق ہے. ہر معاشرے کے ہر کمزور عنصر کا حق اس صورت میں بتایا گیا, چاہے وہ یتیم ہے, چاہے وہ مسکین ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ مسافر ہے, چاہے وہ عورت ہے, سب کے حقوق ہے سورۃ النساء میں. وہ تو بات ہی الگ ہو گئی. سورۃ القصص میں جب موسیٰ کی بات آتی ہے اور حضرت اللہ تعالیٰ موسیٰ کو الہام کرتے ہیں کہ جی آپ بچہ اپنا ڈال دیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیٹی کو ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے لگا دیا کہ وہ چلتی جائے ٹوکری کے ساتھ, کہ بچہ کہاں جا کے رکتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں؟ تاکہ اس کی ماں کو دکھ نہ ہو, تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو عورت کے دکھ کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے قرآن مجید میں باقاعدہ الفاظ کے ساتھ. پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مریم کو پینز سٹارٹ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے درخت کی شاخ پر انہیں کہا کہ یہ کھجوریں جو خوشہ ہے اس کو اتار کے کھاؤ اور تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. کیوں؟ تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, اس کی تکلیف کم ہو جائے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک عورت کی تکلیف کی بات کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی بات آتی ہے. سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے. ازواج کا ذکر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقین وغیرہ وغیرہ جب انہیں تنگ کرتے تھے تو وہ پردے کے پیچھے سے بات کریں. وہ اور ازواج کو مختلف احکامات دیے جا رہے ہیں, باقی لوگوں کو مختلف احکامات دیے جا رہے ہیں کہ فاصلہ رکھے, پردے کے پیچھے سے بات کریں وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ وہاں پہ بھی یہی آتا ہے کہ تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو, ان خواتین کو تکلیف نہ ہو. عورت کی تکلیف پہ بار بار بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے, لے کر جا رہے تھے تمام اپنی ازواج کو بھی, اور باقی بھی بہت بڑا قافلہ تھا. تو جو کیمل, جو اونٹ ان کا چلا رہے تھے نا عورتوں کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی, تو وہ ذرا تیز چلا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا کہ یہ آبگینے ہیں, مطلب کہ یہ نازک عورتیں ہیں, تم آہستہ چلاؤ, نرمی سے چلاؤ, ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھو. یعنی جو سواری بھی چلائی جا رہی ہے, اتنا بھی بغیر ان کے کہے, بغیر عورت کے کہیں بھی اس کی تکلیف کا احساس کیا جائے گا, اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, آپ سورۃ الطلاق پڑھ لیں یا سورۃ النساء پڑھ لیں. سورۃ الطلاق میں بار بار کیا آتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. عورت اور مرد کے ریلیشن کی بار بار بات آ رہی ہے اسی پارے میں. ویسے سورۃ الطلاق ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ پہنچ جائیں گے. عورتوں کی بہت زیادہ ڈسکشن ہے مجادلہ میں, طلاق میں, تحریم میں, نساء میں. یہ 4 صورتوں میں تو بہت زیادہ ڈسکشن ہے. اس میں سے یہ 3 صورتیں ہیں ہی اس پارے میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. طلاق میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں جب طلاق کی آیتیں آتی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی مرد اور عورت کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, فیملی اسٹرکچر کی, فیملی یونٹ کی بات آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو کہ ان معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرے گا نا, یعنی ڈرے گا, اب کمزور پہ ظلم نہیں کرے گا, يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ مخرج بنا دیں گے. يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیں گے. سَيَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, يَجْعَل لَهُ بَعْدَ عُسْرِهِ يُسْرًا. ٹھیک ہے, عسر کے بعد اس کے لیے آسانی پیدا
ہو جائے گی. بار بار یہ آتا ہے. اور سورۃ طلاق میں جب یہ آیت آتی ہے نا فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا، مطلب کہ انہوں نے چکھ لیا پھر عذاب، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو تھا بہت ہی خسارے والا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس صورت میں ساری ڈسکشن ہی ہسبینڈ اینڈ وائف پہ ہے. مطلب کہ وہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف سے ریلیٹڈ جو احکامات تھے ان پر عمل نہیں کر رہے تھے، اللہ کی ہدایات پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، تو ہوا کیا بیسکلی انہوں نے عذاب چکھ لیا. ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کمزور کا حق مارنا، اس پر ظلم کرنا، عورتوں کے حقوق مارنا، عورتوں کے اوپر ظلم کرنا. یہاں پر اب ظلم کیا ہے اس پہ اب ہم بات کر لیں ذرا. یہاں بیسکلی طلاق تو جائز ہے، طلاق دینا تو حرام نہیں ہے، چاہے ناپسندیدہ ہو وہ تو حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے خود پورا پروسیجر بتا دیا ایسے طلاق دینے سے تو منع نہیں کیا. تو طلاق دینا پہ تو یہاں پہ ناراضگی کا اظہار نہیں ہو رہا. کس بات پہ پھر ناراضگی کا اظہار ہو رہا؟ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے طلاق کے لیے جو میتھڈالوجی استعمال کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وربل ابیوز ہے. وہ وربلی انہوں نے یا پرانے زمانوں میں ایک ایسی بات کہہ دی جاتی تھی جو کہ عورت کو اتنی زیادہ تکلیف دے رہی ہے. بھئی اگر طلاق بھی دینی ہے تو اس کے لیے جو پرٹیکولر میتھڈالوجی دی گئی ہے اس کو فالو کرو. اس طلاق دینے کے لیے آپ وربل ابیوز، آپ اپنے منہ سے اپنے الفاظ ایسے نکال کر دوسرے شخص کو تکلیف مت دیجئے، ہرٹ مت کیجئے. تو یہاں پہ یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہاتھ اٹھانا، مارنا، فزیکل ابیوز، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بعد میں آتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی سب سے منع کر رہے ہیں کہ یہ سب بھی نہیں ہوگا. عورت کے ساتھ ان ساری چیزوں کا، ان تمام معاملات کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ان میں بھی تقوی اختیار کیا جائے گا. ایک تو یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، وربل ابیوز ہو رہا ہے یہاں پہ. دوسرا یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ حلال کو، حلال مطلب بیوی حلال ہے نا، اس کو حرام کرنے کا جو طریقہ بنایا گیا ہے نا وہ خود سے انوینٹڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تو کسی بھی حلال کو حرام ہم خود سے نہیں کر سکتے، ہم اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کیا ہے، جو کہ جس کے ساتھ ہم نے نبھانا ہے، ہم نے کرنا ہے، اس کو ہم خود سے تکلیف دینے لگ جائیں، تکلیف دے دے کے خود ہی سے جی جاؤ تم گھر سے باہر نکل جاؤ، گھر سے نکال دیا. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس سارے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح کا کوئی بھی کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ویسا کوئی بھی کام کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بیسکلی یہ یہاں پر پوائنٹس ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور دوبارہ اس کو ہم جوڑیں گے حزب اللہ سے کہ فیملی سٹیبلٹی جو ہے وہ حزب اللہ کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ ان عورتوں کو ان کے اگر طلاق ہو جائے نا، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. ان کے گھروں سے، یعنی جو شوہروں کے گھر ہوتے ہیں وہ کس کے گھر ہوتے ہیں؟ ہمیں تو ساری زندگی یہی نہیں پتہ چلتا ہمارا گھر کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا من بیوتہن، ان کے گھر، یہ ان کے گھر ہیں، یہ ان کے شوہروں کے گھر نہیں ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے اپنے گھر ہیں. ان کو یہاں سے تم طلاق کے بعد بھی نہیں نکال سکتے. کتنا بڑا سٹیٹس ہے، کتنا بڑا ایموشنل جو کہتے ہیں نا سہارا، سپورٹ عورت کو دیا جا رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو کبھی ہمیں پتہ چلے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ آیت کے بعد ہم دوسری پر جا رہے ہیں. اب آگے کیا ہے؟ اب زہار کو کاؤنٹر ریئیکٹ کیسے کیا جائے گا؟ زہار ہو گیا تو اس پہ کفارہ کیا دیا جائے گا؟ یہ آیات ہم جلدی پڑھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آج کل اب زہار ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جو بھی بیسکلی ایسا کچھ سلسلہ ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کفارہ بتایا کہ یہ کام آپ کریں، کرنے کے بعد آپ کی بیوی واپس آپ پر حلال ہو جائے گی. ان آیات کو اب دیکھیے. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن گئی. ٹھیک ہے، بلکہ مائیں کون ہوتی ہیں؟ مائیں ان کی وہی ہیں جنہوں نے کہ انہیں جنا تھا، جنم دیا تھا. اور بے شک یہ جو بات کہتے ہیں یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ اصل میں مسئلہ طلاق کا نہیں ہے یہاں پہ. اصل میں مسئلہ کیا؟ منکر من القول وزورا. جو بات کہی گئی ہے، ایک تو وہ بات ناپسندیدہ ہے، وربل ابیوز ہے. دوسرا اس میں جھوٹ بھی شامل ہے. بھئی وہ کیا تمہاری ماں ہے جو تم انہیں ماں کہہ رہے ہو؟ بات کرتے کرتے اس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سمجھ آئی کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا، ٹارگٹ کس چیز کو کیا جا رہا ہے. اور اللہ بے شک بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. مطلب کہ جن سے یہ غلطیاں پہلے ہو گئیں وہ اب اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اور آگے لیکن اب حکم پتہ چل گیا، اب نہیں یہ کرنا. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ
فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون بہ واللہ بما تعملون خبیر. اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنے بیویوں سے پھر وہ رجوع کر لیتے ہیں اس سے جو انہوں نے کہا، مطلب کہ جو کہا تھا اس سے واپس آ گئے، اب توبہ کر لیا انہوں نے، تو اب وہ کریں گے کیا؟ توبہ کافی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ کفارہ بھی دینا ہے. کفارہ کیا ہے؟ کفارے میں فرسٹ پوائنٹ ہے کہ یا تو آپ ایک غلام کو آزاد کرائیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. یعنی یہ جو نصیحت ہے نا، اگر تم اس پہ عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس غلام نہیں ہے، وہ آزاد نہیں کر سکتا. غلام بیسکلی وہ ایسٹ ہوتا تھا، جیسے آپ سمجھیں آج کل ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہر ایک کے پاس تھوڑی ہوتا تھا، تو رچ لوگوں کے پاس صرف ہوتا تھا. تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ وہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گے مسلسل، بیچ میں گیپ نہیں دے سکتے. اگر بیچ میں غلطی سے گیپ دے دیا تو کسی وجہ سے 1 دن کا روزہ نہیں رکھے، انہیں واپس 2 مہینے کے دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے. اس سے پہلے کہ وہ عورتوں کو چھوئیں 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. تیسرا آپشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، کہ جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کریں؟ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کھانا کیسے کھلایا جائے گا؟ وہی جو سورۃ المائدہ میں رول بتا دیا گیا ہے کہ جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی تم انہیں کھلاؤ گے، اور یہ 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ اس لیے تاکہ کہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا مطلب ہے؟ کہ جو بھی کفارہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس کو سمجھتے ہوئے اس سختی کو برداشت کرے گا. یہ کفارہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت سخت ہے یہ کفارہ. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں تو وہ عمل کر رہا ہے نا، عمل صالح کر رہا ہے. اب جو وہ کہہ رہا ہے، تو جیسے ایمان سے عمل بڑھتا ہے اسی طرح سرکل میں یہ چیز چلتی ہے کہ عمل سے ایمان بڑھتا ہے. اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، مطلب تمہارا ایمان بڑھے، تمہارا ایمان مزید بڑھ جائے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. اور کافروں کے لیے یہاں پر کیا مطلب ہے؟ وہ ناشکرے، وہ لوگ جو کہ ان آیات کا انکار کریں گے. بہت امپورٹنٹ بات میں اس صورت سے ریلیٹڈ ایک اور چیز یہاں پہ بتا دوں. اس پوری صورت میں مسلمانوں کا ہی ذکر ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان میں. حزب الشیطان میں کون سے مسلمان یہاں پر آ رہے ہیں؟ وہ جو کہ بیسکلی منافقین تھے. اوپر سے کیا تھے؟ اوپر سے تو وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے بیسکلی وہ منافقین تھے. سمجھا؟ سوری، بالکل ٹھیک میں نے بلکہ بتایا، اندر سے وہ منافق تھے، اندر سے ان کا ایمان بالکل تھا ہی نہیں، زیرو تھا بلکہ، اور اوپر سے وہ مسلمان دکھتے تھے. آج کل ہمارے زمانے میں ایسے کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ بیسکلی اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے کیا ہے ہمیں بالکل نہیں پتا. منافقین کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ مسلم ورسز منافق، یہ حزب اللہ ورسز حزب الشیطان جو ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کے 2 رویے ڈسکس ہو رہے ہیں. تو ہمیں تو پھر بہت زیادہ دھیان سے یہ صورت پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب یہ 1 to 4 آیات ہو گئیں، فرسٹ 4 آیات ہو گئیں اس صورت کی، جس میں فیملی سٹرکچر پہ بات ہوئی تھی، ڈومیسٹک وائلنس اینڈ ڈومیسٹک سٹیبلٹی، فیملی پیس سے ریلیٹڈ بات ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ فیملی ہی ہے جو کہ کمیونٹی کو اسٹرانگ کرے گی. ہمارے بچے، ہمارے لڑکے مرد باہر جا کے اچھا دین کی خدمت کر ہی تب سکتے ہیں، ہم بھی تبھی کر سکتے ہیں جبکہ ہم ایموشنلی اسٹیبل ہوں. ادروائز سارا کا سارا معاشرہ ہی گڑبڑا جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا پتا، اس پہلی 4 آیتوں میں ہمیں کیا پتا چلا کہ جو فیملی سٹیبلٹی کو خراب کرتے ہیں وہ بیسکلی حزب الشیطان میں آئیں گے، اور جو نہیں خراب کرے وہ حزب اللہ میں آئیں گے. یہ دونوں ٹائٹل اس صورت کے اینڈ میں بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیے ہیں تاکہ ہم ان کو ساتھ جوڑتے ہوئے چلیں. تو جب اینڈ میں آئیں گے نا آپ لوگ، اینڈ میں یہ ٹائٹلز پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے شروع میں ہی کیوں بتایا تھا. آگے چلیے، آیت نمبر 5 ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں. یحادون کا مطلب ہوتا ہے محاید، محادہ ہوتا ہے بیسکلی پوری قوت اور منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا.
اب یہاں پہ دیکھیں ایک دم سے ان لوگوں پر بات آ گئی ہے جو کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی. اوپر کیا تھا؟ اوپر بھی وہ اللہ کے احکامات کی ہی مخالفت کر رہے تھے، لیکن ود ان فیملی یہ سسٹم چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے روکنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مضبوط بنے، ہم مضبوط بنے، ہم سب اپنا جو اللہ نے ہمیں مقصد دیا، ایمبیشن دیا، ہم اس پہ کام کر سکیں. تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے کبھی تو وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسا کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہے واضح وہ نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب جو بھی لوگ اللہ کے احکامات اب اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں اوپر والی آیتوں میں بھی اور آگے بھی جو آنے والے ہیں، ان کے خلاف جو بھی جا رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. یہاں پہ کافر کسے کہا جا رہا ہے؟ میں نے دوبارہ بتا دیا، ان احکامات کا انکار کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، صرف وربلی نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی. اب ہمیں پتہ چل گیا یہ حکم ہے، پھر بھی ہم عملاً یہی کام کر رہے ہیں، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے یہاں پر کافر کہا جا رہا ہے. اب یہاں پر اللہ کی توحید کی بات ہی نہیں ہو رہی نا اس صورت میں، تو کیوں ہم اس کفر کو اس کفر کے ساتھ جوڑیں جا کر، ایمان کے ساتھ جوڑیں جا کے. ٹھیک ہے، یہاں پر کفر جو ہے وہ اللہ کی ہدایات کا کفر ہے، جو کہ وہ مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بیسکلی منافق ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. اور منافق چھوڑیں، ہم میں سے تو کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا اپنے آپ کو منافق کہے، ہے نا، یا اس کے بارے میں سوچے. تو ہمیں یہاں پر اس پرٹیکولر آیت کے ذریعے سے، یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوگی، اینڈ میں بھی صورت کے ریپیٹ ہوگی اور یہاں پر بھی آ رہی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. بلکہ یہ اس سے اگلی صورت میں دوبارہ یہ آیت ریپیٹ ہوگی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو نہیں مخالفت کر رہے، وہ بھی کب؟ جب وقد انزلنا آیات بینات، جب اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کلیئر کٹ ہمیں پتہ بھی چل گئی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے. پتہ چلنے کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان پر عمل نہیں کر رہے. تو کل بھی ہم نے یہ بات ڈسکشن کی تھی، مغضوبی علیہم میں اللہ تعالیٰ غضب کن پر کرتے ہیں؟ جن کو پتہ تھا کہ یہ کرنا ہے لیکن وہ کر نہیں رہے ہوتے اس کے اوپر. آگے دیکھیں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ اٹھائے گا انہیں سب کے سب کو، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے. مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچ گئے تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمل نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے گا. اللہ تعالیٰ نے گن کر رکھا ہوا ہے جبکہ وہ بھول چکے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ وربل ابیوز میں منہ سے بولی ہوئی بات کتنی جلدی انسان بھول جاتا ہے. وہ اس کو چھوڑے، میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کسی کو مارنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ کیا تھا، اچھا میں نے مارا تھا، اچھا میں نے بازو مروڑا تھا، اچھا میں نے چیزیں پھینکی تھی. یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں. ظالم جو ہے نا، اس کے لیے ظلم کو بھولنا بڑا ہی آسان کام ہے، اور جو مظلوم ہے نا، اس بیچارے کو پتہ ہوتا ہے، اس بیچارے کو یاد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ضرور گن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھولتے. ایک ایک چیز جو ہمارے منہ سے، ایک ایک لفظ جو نکل رہا ہے جس کے ذریعے ہم دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ گن رکھا ہے. اور اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. اللہ تعالیٰ گواہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا. گواہی کون دیتا ہے؟ جو کہ حاضر ہوتا ہے اور اس وقت دیکھ لیتا ہے اور اسی وقت ایویڈینشیل پروف دیتا ہے عدالت میں جا کے، جی ہاں یہی ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کی بیسس پہ ورڈکٹ، فیصلہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں گواہ ہوں تمہاری ساری باتوں پر. جو جو تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو دیکھ رہے ہو، جو فیملی سٹرکچر سارا تم تباہ کر رہے ہو، اس کا پیس، خصوصاً پیس کون تباہ کر رہا ہے؟ اور ان پہلی 4 آیات میں بھی کون تباہ کر رہا تھا؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام کا رول دیا تھا، جس کو لیڈر بنایا تھا گھر کا. اس کا کام کیا تھا؟ اس کا تو کام تھا کہ اللہ کے رولز کو ایکسرسائز کرے. اس کا تو کام تھا کہ فیملی کو سٹیبل رکھے، ڈومیسٹکلی جو پیس ہے ہونا چاہیے اس کو مینٹین رکھے، سب کے رائٹس کا خیال رکھے، اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرے. اور جب وہ نہیں پوری کرے گا، اس کو تو زیادہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑیں گے. پوزیشن کمز وتھ رسپانسبلٹی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو جس کی جو پوزیشن ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، دیٹ کمز وتھ اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے، تو رسپانسبلٹیز پر اکاؤنٹیبل ان کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے. جس کو اللہ نے لیڈرشپ دے دی، پوزیشن دے دی، اس کو یہ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ جی میرے تو مزے ہو گئے،
مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دے دیا، اب میں اختیار کا جیسے مرضی جو مرضی کروں، میں چاہے کسی کے ساتھ زیادتی کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ بالکل اجازت نہیں دے رہے، بلکہ اس شخص کو تو ڈرنا چاہیے جس کو اختیار مل گیا۔ اور صرف لیڈر کی باتیں، ہم بھی اپنے بچوں کے اوپر راعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مائیں بھی اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے لیے راعی ہیں، ان کی نگران ہیں، ان کی نگہبان ہیں۔ اگر ہم بھی بچوں کو بلا وجہ مارتے ہیں، بچوں کو بلا وجہ نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، بچوں کو بلا وجہ ہم بھی ڈانٹتے ہیں، اپنا غصہ بچوں پر ہم نکالتے ہیں، گھر کے ارد گرد کے مسائل وغیرہ کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور وہ بھی ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ شوہر ہم پہ کر رہا تھا، ہم وہی کام آگے کر رہے ہیں، یا کوئی اور ہم پہ کر رہا تھا، ہم وہی کام آگے کر رہے ہیں، کمزور کا ہم بھی حق مار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں بھی گن کے رکھ رہا ہوں سارا کچھ، مجھے کچھ نہیں بھولتا، اور اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے، اور جس دن اٹھائے جاؤ گے نا اس دن اللہ تعالیٰ سارا کچھ بتا دیں گے۔ اب آگے ایک ٹاپک ٹوٹلی چینج ہو رہا ہے اور اس میں پہلے ہم نے بات کی فیملی کی، اس کے بعد اب فیملی جب بنتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اتنی ساری فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں تو کمیونٹیز بلڈ اپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کمیونٹیز بلڈ اپ ہوتی ہیں تو کمیونٹیز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے سوسائٹی میں، ایک اسلامک معاشرے میں ان کا رویہ کس طریقے کا ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے باقی جو سارے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، ایک ہیلدی کمیونٹی بنے، ایک ان ہیلدی کمیونٹی یا ڈسٹرب کمیونٹی نہ بنے۔ تو اس کے لیے یہاں پر کیا رولز دیے جا رہے ہیں؟ اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس صورت میں A to Z سارے کے سارے رولز ہیں، ڈیفینیٹلی کچھ رولز کو ان 22 آیتوں میں ٹچ کیا گیا ہے، اور ان کچھ رولز سے ہی ہمیں ایٹ لیسٹ پکچر ساری کلیئر ہو جائے گی، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت پہ واپس آئیں، آیت نمبر 7 to 10، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ پرائیویٹ ڈسکشنز جو ہوتی ہیں بٹوین فرینڈز، ایک کمیونٹی کے لیول پر جو قریبی لوگ ہیں، دوست ہیں، ان کے درمیان جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ جانتا ہے اس سب کو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اللہ کے علم میں سارا کچھ ہے، کچھ چھپا نہیں ہوا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی نجوا کرے گا نا، نجوا کا مطلب کیا ہے؟ پرائیویٹلی ڈسکشن کرنا، سرگوشیاں کرنا، وسپر کرنا، بیسکلی آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے نا، جب 3 لوگ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں نا آپس میں محفل میں بیٹھ کے، تو چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے، اور اگر 5 لوگ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں نا محفل میں بیٹھ کے، تو چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے، اور ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اور نہ ہی کم اس سے اور نہ ہی زیادہ، مگر جو بھی ہے ان کے ساتھ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے نا، سنس اللہ تو ہر وقت ساتھ تھا، اللہ سن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیں گے۔ اب دیکھیں اوپر بھی سننے کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر بھی سننے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، چاہے وہ فیملی ہے، چاہے وہ کمیونٹیز میں محفلوں میں باتیں ہو رہی ہیں، سب کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ زبان کا ذکر کتنا زیادہ ہے اس صورت میں کہ زبان کو ہلانا ہمارے لیے کتنا آسان ہے، 1 سیکنڈ لگاتے ہیں منہ سے کچھ نکالنے میں، دوسرے پہ تیر برسانے میں، دوسرے کو ہلاک کرنے میں، دوسرے کو بس بکھیر کے رکھ دینے میں، ٹھیک ہے؟ وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا نا کہ ایک بہت پرانا درخت تھا ایک گاؤں میں، اور لوگوں نے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہم کاٹے کیسے، اس کو ہم یہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اس درخت کو ہم کیا کریں۔ یہ جب پہلی دفعہ میں نے واقعہ سنا تھا نا، اس کے بعد سے مجھے کبھی نہیں بھولا۔ وہ گاؤں کے سارے لوگ یہی سوچتے رہے کہ اس درخت کو ہم کیسے یہاں سے ہٹائیں گے، اتنا بڑا موٹا یہ درخت ہے، اتنا پرانا، اتنی مضبوط اس کی جڑ ہے، کیسے اس کو یہاں سے ریموو کریں۔ تو ان گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے گاؤں والے اس ایک درخت کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس کو برا بھلا کہتے رہے، الٹیمیٹلی بیچارہ درخت خود ہی گر گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ویسے استعارہ ہے، کوئی اصلی واقعہ نہیں ہے، لیکن اس واقعے میں کتنا بڑا سبق ہے۔ کسی کو ہم اپنی زبان سے تکلیف ہی دیتے رہیں گے، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کی عورتیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم اس بیچارے کو گرا کے رکھ دیتے ہیں، ہم اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہو اس سے کیا امپیکٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے جب محفل میں بیٹھے 3 لوگ آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں نہ کریں. کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے جو باقی لوگ ہیں وہ ہرٹ ہو رہے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ آگے ابھی ان آیات سے بھی پتہ چلے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، مطلب جہاں پہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا مت کرو. کیوں نہ کرو ایسا؟ آخر سرگوشیوں میں یہ ایسا کیا کر رہے تھے؟ اگلی آیت میں دیکھیے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ. کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو سرگوشی سے روکے گئے ہیں پھر بھی وہ لوٹتے ہیں اس کی طرف جس سے کہ وہ روکے گئے تھے. یعنی اللہ نے منع کر دیا کہ محفلوں میں بیٹھ کے سرگوشیاں مت کرو، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہر ایک کی تکلیف کا حزب اللہ جو ہوتی ہے، جو اللہ کے لوگ ہیں، اللہ کا گروہ ہے، وہ ہر وقت ہر ایک کا خیال رکھیں گے تاکہ وہ مستحکم رہیں، وہ مضبوط رہیں. وہ ایک دوسرے کے ایموشنز کا بھی خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی سائیکالوجی کا، ایک دوسرے کی نیڈز کا، ایک دوسرے کی وانٹس کا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوں گے. خیر خواہی یہ دین، یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ باہم سرگوشیاں کیا کرتے ہیں؟ بالاسم، گناہ کی، ولدوان، زیادتی کی، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. کہ ہم کیسے اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں، کیسے جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ سارے گناہ اور زیادتی پر مبنی تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ منافقین کی. بیسکلی جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہوتے تھے اور وہ یہی کام کرتے تھے، تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور جب کسی کو مسلسل یہ ڈر ہو کہ جی فلاں بندہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، تو اس کے وہ اپنا کام صحیح سے کر سکتا ہے، وہ اپنا گول، اپنا مشن، وہ سارا کچھ صحیح سے پرفارم کر سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی صحیح سے نہیں کر سکتا. تو ہم بھی جب یہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. آگے کیا ہے؟ آگے دیکھیے اس آیت کو. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ سلام کرتے ہیں آپ کو اس طریقے سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے سلام نہیں کیا. تحیتہ کا یہ جو ورڈ ہے نا، یہ بیسکلی پرانے زمانے میں حیاک اللہ کہا جاتا تھا، جس کو بھی جب بھی سلام کیا جاتا تھا کہ اللہ آپ کو زندگی دے. آج کل بھی ویسے اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیندہ رہے پتر، تیری زندگی لمبی ہو، پتہ نہیں تم جیتے رہو، تم جیو ہزاروں سال، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اللہ نے ہمیں اس سے اچھا والا سلام دے دیا، السلام علیکم کہنا دے دیا. ہمیں وہی کہنا چاہیے اور اسی کو استعمال کرنا چاہیے. تو سلام. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اب ان کی مزید حزب الشیطان کی ایک اور کریکٹرسٹک کیا بتائی جا رہی ہے. پہلا وہ نجوہ کرتے تھے اور اس میں کیا تھا؟ گناہ، زیادتی، رسول کی نافرمانی کی باتیں کر رہے ہیں، محفلوں میں یہ کام کرتے ہیں. دوسرا وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو اس کو ایسے سلام کرتے کہ جو کہ ورڈز اللہ نے نہیں سکھائے. مطلب وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ آپ پر موت ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی وربل ابیوز کی یہاں پر بات ہے کہ بات کو بگاڑ کے کہنا. جو صحیح الفاظ ہیں ان کو بگاڑ کے کہا جا رہا ہے. اب ہم چاہے یہ کام نہ کرتے ہوں. ایک تو یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے نا، وہ ہے رسپیکٹ. بڑوں کی رسپیکٹ کی جائے گی، جو لیڈرز ہیں ہماری کمیونٹی کے ان کی رسپیکٹ کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کی جائے گی. ان سے اس طریقے سے کوئی بھی فالتو قسم کی باتیں یا پھر اس طرح الفاظ کو بگاڑ کے بات کرنا کتنی زیادہ احترام کے اپوزٹ یہ بات ہے، بے عزتی کی یہ بات ہے بڑے کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہمیں یہاں سے کیا پتہ چل رہی ہے کہ ہم اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی الفاظ بگاڑ کے بات کرتے ہیں. ہم اکثر لوگوں کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اکثر لوگوں کو چڑھانے کے لیے ان کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بڑے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کہنے کے لیے کوئی پرٹیکولر آرگیومنٹ، کوئی اسٹرانگ آرگیومنٹ، کوئی بحث کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں ہوتے، کوئی ان کے پاس سالڈ دلیل نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی کام کرتے ہیں. دوسرے کی بات بگاڑ کے کہہ دی، دوسرے کی بات کو مروڑ دیا، الفاظ کو ادھر ادھر کر دیا. یہ سارا ہماری زبان کے سارے جو غلط کام ہم کرتے ہیں نا، وہ سارے یہاں پر ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ جب کام کر لیتے ہیں وہ کہتے کیا ہے؟ اب دیکھیں ہمارا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. وہ اپنے دل میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اب اللہ عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ جب ہم نے ایسے کہا ہے تو اب اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں بھی یہی لگتا ہے نا کہ میں نے اتنا کچھ کر لیا، اللہ نے تو مجھے پکڑا ہی نہیں. بس یعنی میری پکڑ نہیں ہوگی. یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس ایمان تو ہے نا،
میں مسلمان تو ہوں نا، الٹیمیٹلی میں جنت میں ہی جاؤں گی، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. میں نے تھوڑا سا کسی کو کچھ کہہ دیا، زبان سے کچھ نکال دیا یا مار بھی دیا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسا سوچتے رہے، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں جلیں گے، فبئس المصیر، کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. ٹھیک ہے، فوراً انہیں یہاں پر ان کے جو کانسیکوینسز ہے وہ بھی یہاں پر ان کے کاموں کا انہیں بتا دیا گیا. یہ سب حزب الشیطان کی کوالٹیز ہمیں پتہ چل رہی ہیں، اور تقابل میں ہمیں حزب اللہ کی کیسے پتہ چلتی ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنے. کچھ ڈائریکٹ بھی ہمیں پتہ چلیں گے، لیکن انڈائریکٹلی بھی اس میں سے ہم ڈیرائیو کریں گے. آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب بھی تم نجوا کرو، ایک آپس میں بیٹھ کے کوئی سرگوشی، کوئی بات کرنے کی، بیسکلی جب ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ بات ہو رہی ہے. یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ اب تم محفل میں سرگوشیاں ہی کرتے رہو. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں سرگوشی کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو تم گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں مت کرو. ٹھیک ہے، اب بیٹھے میں ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہاں وہ دیکھو اس نے کیسا پردہ کیا ہوا ہے، شادی میں بھی اس نے اپنے آپ کو کور کر کے ہی آنا تھا. بھائی کیا ضرورت تھی یہ سارا؟ اب وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی نافرمانی کی ہی وہ وسپرنگ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا نا، ہم ان آیات کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور انسان ہے جس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے ان آیات کو سوچنا ہے. اب آگے دیکھیے، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. بلکہ سرگوشی کس کی کرو؟ نیکی کی اور تقوی کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اسی کی طرف تم سارے اکٹھے اٹھائے جاؤ گے. مطلب اگر سرگوشی کی ضرورت پڑی گئی ہے تو تمہیں صرف وہ الاؤڈ ہے کہ کسی کو تم نے کوئی اچھا مشورہ دینا ہے، کوئی خیر کی بات کرنی ہے، کوئی صدقہ کرنے کا کہنا ہے، کوئی ہیلپ کرنے کا کہنا ہے، کوئی اچھا مشورہ دینا ہے. تو یہ سارا کچھ تمہیں اگر کہنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک دم سے بتانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، جیسے ہمیں بھی ہوتا ہے کبھی کسی محفل میں کہ آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، فرض کریں ہم نے کسی کو بتانا، تو ہم کہتے ہیں کہ چلے آئیں نماز پڑھ لیتے جا کے. ہم آہستہ سے کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ہم وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے وغیرہ. اس طرح یعنی اس طرح کی باتوں پہ سرگوشی کرنی، یا ویسے کوئی اچھی ایڈوائس دینے کی ضرورت ہے. کسی کا بچہ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے، ہم اس عورت کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ اسے کہیں رائٹ ہینڈ سے کھا لے وغیرہ. بتانے کا طریقہ آج کل تو بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اور سوچ سمجھ کے دیکھ کے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ان چیزوں میں البتہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، بری چیزوں میں نہیں کرنا. تو حزب اللہ کی بیسیکلی کیا کوالٹی ہوگی کہ وہ جب بھی نجوہ کریں گے، ایک دوسرے سے بات، کمیونٹیز میں آپس میں اگر پرائیویٹ ٹاک کی ضرورت پڑ گئی ہے، گیدرنگز میں کیا کریں گے؟ بیر، نیکی اور تقوی کی بات کریں گے. گناہ کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یہ سب باتیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. کوئی پورے پردے میں نے خود یہ دیکھا ہے، لوگ آپس میں بیٹھ کے مذاق اڑا رہے تھے، اتنی گرمی میں اس نے یہ سارا کچھ لیا ہوا ہے، کیا ضرورت تھی اس کو وغیرہ وغیرہ. یہ آپ یہی کر رہے ہیں، اسم والعدوان و معصیت الرسول کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہیں. ہم نے نہیں کرنا. دیکھیں ہم خود اگر کسی بات پر عمل نہیں کر سکتے نا، کم از کم ہم اپنی زبان کو تو کنٹرول کر لیں. یہ بہت بڑی لیسن ہے، بہت بڑا، جو کہ ہم اس صورت سے سیکھ رہے ہیں. آگے دیکھیے، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. بے شک جو سرگوشی ہے نا، وہ اصل میں شیطان کی طرف سے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ایمان والے ہیں انہیں غمگین کرے. حالانکہ نہیں نقصان دے سکتا ایمان والوں کو کچھ بھی مگر اللہ کے اذن سے. مطلب کہ کوئی شیطان ہے، کوئی انسان ہے برا، وہ کچھ بھی کر لے، اس کے کرنے سے، اس کے سوچنے سے یا اس کے عمل کرنے سے بھی تب تک کسی اور کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت اس میں، اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. اور اللہ کی مرضی اگر اس میں شامل ہو، فرض کریں، اور نہیں ویٹنگ روم میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے انٹرڈ ہیں، اور دوسرا ویٹنگ روم ڈسیبل بھی میں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جن کا جوائن نہیں ہو رہا نا، ان کا اپنا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا، پلیز انہیں بولیے وہ اپنا انٹرنیٹ ٹھیک کر کے دوبارہ سے بند کر کے دوبارہ جوائن کریں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت کے مطابق کچھ نہیں، کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. فرض کریں اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس مسلمان کو دکھ پہنچ جائے ان کی سرگوشی سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا برا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں، ہماری اب آزمائش ہو رہی ہے کہ میں اب کیسے بیہیو کرتی ہوں، میرا اب آگے سے رد عمل کیا ہوگا، رسپانس کیا ہوگا، بیہیویئر کیا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ہمیں نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا.
تعالیٰ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومنین توکل کریں. مطلب اب ہمارے خلاف حزب الشیطان جو ہے وہ ہمارے خلاف ایکٹیو ہوئی ہے حزب اللہ کے خلاف، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ان سے ڈرتے ہی نہ رہیں. اب ان سے ڈر کے جی ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے، ہم اپنے مقاصد پورے ہی نہیں کر پا رہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ پر توکل کر کے آگے چلتا رہنا ہے، اپنی فل ایفرٹس پٹ کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. توکل کیا ہے؟ توکل از ایکول ٹو فل ایفرٹس. ٹھیک ہے، مکمل دنیا کے اسباب اختیار کرنا پلس اللہ سے دعا کرنا، یہ دونوں کام کر کے ہم چلتے جائیں گے. آگے دیکھیے، یا اب آگے نمبر 3 حکم ہے. ٹھیک ہے، تیسرا حکم جو اس صورت کا ہے، فرسٹ پہ کیا تھا؟ فیملی اسٹیبلٹی. سیکنڈ کیا تھا؟ نجوہ کی بات ہوئی تھی، جس میں گیدرنگس کے اندر جو بیسکلی کلوز پیپل ہیں، فرینڈس کی طرح ہیں، ان کی آپس میں کیسی ڈسکشن ہونی چاہیے، کیسی نہیں ہونی چاہیے. حزب اللہ کا کیا رول ہوگا، کیسے کریں گے وہ، حزب الشیطان کیسے کریں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار یہ 2 ٹرمز لے رہی ہوں، ان دونوں کا ٹرمز کا اینڈ میں کنکلوژن میں ذکر خود ان آیات میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ خود دیکھیں گے. اگلا حکم دیکھیے، اگلی ہدایت دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کہا جائے تم سے کہ مجلسوں میں کیا کرو، کشادگی اختیار کرو، تو تم کشادگی کر لیا کرو. ٹھیک ہے، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پھر کشادگی کرے گا، یعنی تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پھر مزید کشادگی کر دے گا تمہارے سارے معاملات میں. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے اجر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اور ان کا جو کہ علم والے ہیں. ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ہدایات کا علم ہونا ضروری ہے. تو یہ ان ہدایات کا جنہوں نے علم لے لیا اور بیسکلی اسے عمل میں بھی ٹرانسفر کر لیا، وہ لوگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتے ہیں. یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا بلند کر دیتے ہیں. کس میں؟ درجات، درجوں میں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. تو اس آیت میں بھی منافقین کا ایک خاص طرز عمل ہی بتایا جا رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی لیڈر کے ساتھ گیدرنگز ہوتی تھی، پہلے کیا تھا آپ سمجھے؟ پرائیویٹ گیدرنگز. لوگ عموماً یہ آپس میں باتیں، سازشیں، شادی وادی یا اس طرح کے چکروں میں کر رہے ہوتے ہیں. سیریس ڈسکشنز میں، سیریس فورمز پہ، کانفرنسز میں یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا. اب آپ سمجھیں کہ کوئی سیریس فورم ہے، کوئی ایسا کوئی فارمل میٹنگ چل رہی ہے، کوئی کانفرنس ہے، اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھتے تھے، کشادگی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، دور نہیں بیٹھتے تھے. اس طرح کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مار سکیں، جو بھی سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں گے اس کا مذاق اڑا سکیں. ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے کہ جی نہیں ہم تو اس پہ عمل نہیں کریں گے، یہ تو ایویں لگے ہوئے، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں. پرابلم کیا تھی ان کو؟ دیکھیں وہ ساری نمازیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، سارے روزے بھی سارے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ساری نمازیں مسجد میں پڑھے. ہم سے زیادہ تو نمازیں وہ پڑھتے تھے. ہماری فجر مس ہو جاتی ہوگی، ان کی تو فجر بھی نہیں مس ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ایسے پکے تھے منافقین اپنی عبادات میں. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا رسول کی اطاعت میں. رسول کی اطاعت ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، رسول کو وہ سٹیٹس ہی نہیں دینا چاہتے تھے کہ جو کہ ان کا تھا. عبداللہ بن ابی جو سردار تھا، اس کو کیا امید تھی کہ بادشاہ جو ہے مدینہ کا وہ تو میں بنوں گا، میں بادشاہ بنوں گا تو سارا کچھ تو میرے ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کو ویلیو ملے، ان کو سرداری ملے، یہ سب ان کو پسند نہیں تھا. اس وجہ سے یہ سارے اگینسٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادات کو بھی ضائع کر دیا. اور آگے ان کے لیے جو وعیدیں ہیں وہ ابھی ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو اس طرح سے یہ بیٹھتے تھے فارمل کانفرنسز میں، اس طرح گروپنگ کر کے، گروپس بنا کے، گروہ بندی کر کے. ہماری کمیونٹی میں کیا ہے؟ ایک اسلامک سوسائٹی میں گروپ بندی سے منع کیا جا رہا ہے. فرقہ بازیاں مت کر لو، جیسے ہم بھی کرتے ہیں، فلاں دیوبندی، فلاں بریلوی، فلاں اہل حدیث وغیرہ وغیرہ. ریلیجیس لیول پہ ہم الگ گروہ بندیاں کرتے ہیں، اس کے بعد جو اسلام کی امپلیمنٹیشن ہے اس پہ ہم دوسرا الگ گروہ بندیاں کر لیتے کہ جی یہ لوگ تو اس پہ بات پہ عمل کر رہے ہیں، یہ الگ ہے، ہم الگ ہیں. اور سٹیٹس وائز ہم الگ ایک دوسرے کو الگ کر لیتے ہیں کہ وہ زیادہ امیر ہیں، یہ ایوریج ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی اتنی ہم گروہ بندیاں کرتے ہیں. تو بیسکلی اسلام کے
غلبے کے لیے، اسلام کی تعلیمات پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کا بیسکلی کام کرنے کے لیے. اگر ہم انہی چیزوں میں پڑے رہے تو بھائی ہم پھر نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ جب ہم تفرقہ پڑھ گئے نا، ڈیوائیڈڈ یو فال، یہ ہم پڑھتے ہیں نا بچپن سے، تفرقہ پڑھ گیا، ولا تفرقوا، یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا. بیسکلی اختلاف رائے کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، اختلافی مسائل ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ. فروعی مسائل، اختلاف، ڈفرینس آف اوپینین ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین کی بیسس پر، اختلاف کی بیسس پر آپ تفرقہ تو نہیں کر رہے، یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تفرقات میں نہیں پڑھنا، ایک گروہ بندیاں نہیں کرنی ہے پوری اسلامک سوسائٹی میں. ادروائز کیا ہوتا ہے، ہم بکھر کر رہ جاتے ہیں. یونائٹڈ وی اسٹینڈ، اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کر کے رہو، ایک امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، حزب اللہ بن کے رہو. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے آگے کیا تھا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل برساخت کرتے تھے نا، برخاست کرتے تھے، اس کو ختم کر دیتے تھے، تو یہ منافقین کیا کرتے تھے، پھر بھی بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھ کے اپنی منصوبہ بندیاں، اپنی سازشیں جاری رکھتے تھے، اپنی باتیں کیے جا رہے اور جا ہی نہیں رہے. اس سے سب کو ڈسٹربنس ہوتی تھی اور سارے سوچتے تھے پتہ نہیں یہ کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے. جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ تو ہو گئی ہیں، یہ لوگ اب اٹھ کر جا کے اپنی امپورٹنٹ کام کیوں نہیں کر رہے، یہ لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں. بیسکلی اجتماعیت کمیونٹی لیول پر جو نظم و ضبط ہونا چاہیے تھا، جو ڈسپلن ہونا چاہیے تھا، اس سارے کو خراب کیا جا رہا ہے. تو ہم اس آیت سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی ہم بھی کمیونٹی لیول پر ڈسپلن خراب تو نہیں کر رہے، نظم و ضبط کو ہم خراب تو نہیں کر رہے، ہم بھی تفرقوں میں تو نہیں پڑے ہوئے. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو ہوا دے دے کر اسی پہ ہم بحثیں تو نہیں کر رہے. لوگ کرتے ہی ایسے ہیں. نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں، اس پہ 1-2 گھنٹے کی ڈسکشن. اور بھئی آپ نماز پڑھ لیں اٹھ کے صحیح سے، آپ مل جل کے رہیں، اتحاد سے رہیں، آپ نماز پڑھ لیں. رفع الیدین بعد کی بات ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. اس کو تو آپ، جس کی 5 نمازیں نہیں بھی پوری ہو رہی ہوتی نا دن میں، وہ بھی ان باتوں پہ بحث کر رہا ہے اور ان کو بحث کو ٹاپک بنا کے بس انجوائمنٹ ایک مل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ نہیں کرنا. یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ حزب الشیطان کا کیا کریکٹرسٹک ہوگی، وہ یہ سب کرتے ہیں. اور مسلمان جو حزب اللہ ہیں وہ ڈسپلن کا اور اتحاد کا، یونٹی کا بیسیکلی خیال رکھتے ہیں. آگے دیکھیے، اب آگے اسی مد میں حزب اللہ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اصل میں تمہیں کرنا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو رسول سے تو پہلے صدقہ پیش کرو. صدقہ مطلب کیا ہے؟ صدقے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دینے تھے بلکہ بیت المال میں دینے تھے. یہاں پہ ان مسلمانوں کو اس زمانے میں ہدایت دی گئی کہ اس پرٹیکولر پریکٹس کو جو منافقین نے شروع کی تھی اس کو ختم کیا جائے. اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس سلسلے میں کیا جائے کہ اب جس نے بات کرنی ہوگی نا اللہ کے رسول سے، وہ پہلے صدقہ دے گا. تو منافقین کا صدقے دینے سے آلریڈی جان جاتی تھی، حالانکہ وہ امیر لوگ تھے لیکن اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. یہ ان کی کوالٹی جو ہے نا سورۃ التوبہ میں بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے، سورۃ المنافقین میں بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے، سورۃ المنافقون جو اسی پارے میں آ جائے گی، ہم پڑھیں گے اس کو، اس میں بھی یہ ان کی کوالٹی ہائی لائٹ کی گئی ہے. تو ان کو تو پھر تکلیف ہونے لگی. بیسکلی یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے منافقین، اور خصوصاً ان کے جو سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فارغ ہوتے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اپنی امپورٹنس بتانے کے لیے، اپنی چودراہٹ بتانے کے لیے کہ جی ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہمیں جو لیڈر ہے، جو بادشاہ ہے، وہ ہمیں ٹائم دے رہا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کر رہے ہوتے، جو اہم کرنے کے کام ہوتے تھے ان کو ڈیلے کر رہے ہوتے، جو مقصد ہے اس سے ہٹایا جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ان کے سارے مقاصد تو ایسے ہی تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی کہ بھئی صدقہ دو گے تو بات کرو گے ورنہ بات نہیں کرو گے. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. یہ سنس یہ انسٹرکشن سب کے لیے تھی، منافقین کو اوپنلی تو سب کو نہیں پتا تھا نا مسلمانوں کو کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتا دیا تھا. تو یہ انسٹرکشن سب کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر مسلمانوں تم اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے. اور اگر تم نہیں بھی کر پاتے، مطلب اگر تم میں سے کچھ بہت زیادہ غریب ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مہاجرین جب سارا کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے بہت غریب ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا. تو تم ٹینشن نہ لو، فکر نہ کرو. اب آگے منافقین کو کہا جا رہا ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم سرگوشی سے پہلے پیش کرو گے
صدقات دو گے، اب تم ڈر گئے ہو، اب تم سامنے ہی نہیں آ رہے، اب تم بات ہی نہیں کر رہے، تو اس سے کیا ہوا، چھانٹی ہو گئی، جو برے لوگ تھے وہ لوگ خود سے پیچھے رہنے لگے، پھر انہوں نے پیسے اب دینے پڑ رہے تھے نا، تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب ہم بات ہی نہ کریں، تو اس سے کیا ہوا، جو بینیفٹ چاہیے تھا، جو جس مقصد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ حکم حاصل ہو گیا۔ جب یہ حکم حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پھر ختم کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اسی آیت میں ابھی ہمیں پتہ چلے گا، منسوخ ہو گیا جو حکم، اس کے بعد پھر یہ حکم، اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ اس سے جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ وَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پھر جب نہ تم نے کیا اور اللہ تم پر مہربان ہو گیا، مطلب اللہ مہربان ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن کو ختم کر دیا، مسلمانوں سے بھی ختم کر دیا، وہ خود ہی ہٹ گئے، مسلمانوں سے اللہ نے یہ کنڈیشن ختم کر دی، ان سے بھی بیسکلی ختم تو کر دی لیکن مسلمانوں کے لیے بیسکلی آسانی کر دی۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ہمارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے، نماز، زکوٰۃ، اللہ رسول کی اطاعت پہ فوکس ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب حزب الشیطان کی کوالٹیز ہے، اس پر فوکس نہیں ہونا چاہیے، حزب اللہ کا سارا فوکس ان چیزوں پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے پیچھے بتا دیا تھا نا، اللہ باذن اللہ، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر تو وہ تمہارا نقصان کر بھی نہیں سکتے، تو اتنا ان پہ دھیان نہ دو، فوکس نہ کرو، بلکہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے مشن میں لگے رہو۔ آگے اب دیکھیے، اب دوبارہ سے منافقین کا ذکر آ رہا ہے، منافقین اور یہودیوں کی جو آپس میں دوستی تھی نا اس کے اوپر یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور اب ان تمام آیات میں تقریباً منافقین کو لعن طعن کی جائے گی، انہیں تنبیہ کی جائے گی، اور الٹیمیٹلی ان کا انجام یہاں پر بتا دیجیے جائے گا۔ ان کو دیکھیے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوست بنایا ان لوگوں کو جن پر اللہ نے غضب کیا، غضب اللہ علیہم، کل بھی ہم نے پڑھا تھا مغضوب علیہم، جن پر اللہ نے غضب کیا، تو سورۃ الفاتحہ میں بھی وہ لوگ جو ہے نا جن پر اللہ نے غضب کیا، میں نے ایکسپلین کر دیا تھا وہ کون ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں زیادہ تر یہودی آتے ہیں، قرآن میں بار بار یہ فریز آتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، غضب اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے غصہ کیا، بس یہ فریز آتا ہے۔ تو جب بھی یہ فریز آتا ہے نا تو ہم اس فریز سے سمجھیں گے کہ پرٹیکولرلی کس کی بات ہو رہی ہے، پرٹیکولرلی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان جنرل جس کو بھی علم ہے وہ عمل نہیں کر رہا وہ اس کیٹیگری میں فال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، نہیں وہ تم میں سے اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی حالانکہ وہ جانتے ہیں، مطلب نہ ہی وہ مسلمانوں کے دوست ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی وہ یہودیوں کے سچے دوست ہیں۔ مطلب کیا ہوا، مطلب بینیفٹ پہ بس چلتے ہیں، جہاں سے فائدہ مل رہا ہے اس طرف ہو گئے، یہاں سے فائدہ مل رہا ہے یہودیوں سے، وہاں پہ ان سے دوستیاں لگا لی، مسلمانوں سے جب فائدہ مل رہا ہوتا، مال غنیمت ملنا ہوتا تو احد پہ بھی چلے گئے، فائدے بھی اٹھا لے، ٹھیک ہے، ان غزوات پہ جہاں پہ جیتنا بہت ہی آسان تھا ان پر یہ ساتھ چلے جاتے تھے تاکہ انہیں مال غنیمت ملے، اور ویسے بھی ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، اپنی امپورٹنس دکھانے کی، اپنی اہمیت لینے کی کوشش کرتے تھے، اور جھوٹ بول کر جھوٹے وعدے کھاتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا وہ یہ کام کر رہے ہیں، جان بوجھ کر وہ یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی ان کی سنسیریٹی، ان کی جو کیا کہتے ہیں اچھی سوچ، بیسکلی خیر خواہی ان کی مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، اپنے ساتھ سنسیئر تھے، یہ اپنا بھلا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہم نے نہیں بننا، یہ حزب الشیطان کی کوالٹی حزب اللہ کی نہیں ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب ان کے ان سارے کاموں کی وجہ سے، بے شک کتنا برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، کتنے برے کام یہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، مطلب جو غلط کام کرتے تھے اس پہ پھر قسمیں بھی کھا لیتے تھے کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا، تو یہ جھوٹی قسمیں کیا کھانا کیا ہے، یہ بھی انہی کا وتیرہ ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، پھر انہوں نے روکا اللہ کے رستے سے۔ سدا یا سدو کا جو ورب ہے نا، یہ جب قرآن میں آئے گا، جب بھی آئے گا، اس کے دو میننگز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خود کو روکنا اللہ کے رستے پہ چلنے سے کہ میں نے نہیں صدقہ دینا، میرے تو اور بھی بڑے خرچے ہیں فار ایگزامپل۔ نمبر 2 دوسروں کو بھی روکنا، دوسروں کو بھی نہیں صدقہ دینے دینا، یا اور کوئی بھی عمل، ٹھیک ہے۔ خود کو روکنا، دوسرے کو روکنا، یہ دونوں میننگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، چاہے لکھا ہو نہ ہو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے روکا، خود کو روکا اللہ کے رستے سے، اور دوسروں کو بھی روکا، ان کے لیے کیا ہے، رسوا کرنے والا عذاب۔
اب کتنے عذاب ان کے لیے آ گئے، عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب مہین، عذاب کی جتنی خصوصیات ہیں نا وہ ساری کی ساری ان کے لیے. اور سورۃ النساء میں جو آیت آتی ہے وہ میں اینڈ میں بتاؤں گی کہ ان کا بیسکلی جہنم میں درجہ کیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو موسٹلی پتہ ہی ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ بیسکلی جو ڈائریکٹ کفر پہ ہوتے ہیں نا وہ تو بتا دیتے ہیں نا کہ ہم کافر ہیں، ان کا مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. جو رہتے ہی مسلمانوں کے اندر ہیں، جو کہتے خود کو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے استحکام کو کمزور کر رہے ہیں. اگر ایک سوسائٹی نہیں بنے گی تو ایک مضبوط مسلمان امت حزب اللہ کیسے بنے گی؟ اس کو یہ کمزور کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے اتنی سخت وعیدیں ہیں. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی مسلمان سوسائٹی میں رہتے، ہمارا رول پازیٹیو ہے یا ہمارا رول نیگیٹیو ہے. یہ سارا ہم نے اس صورت کے تحت ہم نے اینالائز کرنا ہے، اپنی سیلف اسیسمنٹ ہم نے اکارڈنگ ٹو دس صورت کرنی ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ہرگز انہیں کام نہیں آئے گا، نہ ان کے مال نہ ان کے اولاد اللہ سے کچھ بھی. یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ بتا دیا گیا ان کی سزا کیا ہے. اور قیامت کے دن ان کے پاس جو مال تھے، ان کی اولادیں تھی، یہ اب کام نہیں آنے والے. یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی اب ہماری جان کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جائے گی. دنیا میں مال دے کے جان چھوٹنی تھی، آخرت میں مال دے کے جان نہیں چھوٹ سکتی. تو دنیا میں دیں جتنا بھی دینا ہے ہم نے. اور اولاد بھی ہے، اس کو بھی اللہ کے رستے پہ دنیا میں چلائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. قیامت کے دن ہماری اولاد آ کے ہمارے غلط کام اگر ہیں، ہم نعوذ باللہ اگر کوئی بھی جہنمی ہے تو اس کو پھر اس کی اولاد اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تو صدقہ جاریہ بنی تھی. میں تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا منافقین کا سردار، اس کے اپنا بیٹا صحابی تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کو بچا تو نہیں سکیں گے نا. اولاد کوئی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن. اپنے عمل پہلے اللہ تعالیٰ عمل دیکھیں گے، اس کے بعد صدقہ جاریہ دیکھا جاتا ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون. دوبارہ یہاں پر اٹھانے کی بات ہو رہی ہے قیامت کے دن. اور ہم نے پہلے یہی سیم آیت کہاں پڑھی؟ پیچھے ہی بالکل سٹارٹ میں ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 6. ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 میں ایگزیکٹلی یہی ورڈز ریپیٹ ہو رہے تھے سٹارٹ والے. جس دن اللہ اٹھائے گا انہیں سب کو پھر وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے، جیسے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے. جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا اللہ کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا، وہاں جا کے بھی اللہ کو کہیں گے یا اللہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، قسم سے یا اللہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو ساری خبر ہے، اس پہ ان کو یقین نہیں ہے. اسی لیے اس صورت میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو ساری کی ساری خبر ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کے علم میں ہے. یہ ساری اینڈنگز ہے اس صورت کی. ٹھیک ہے، تو اور وہ سمجھتے کیا ہیں کہ بے شک وہ ایک چیز کے اوپر ہیں. مطلب وہ سمجھتے کیا ہیں کہ یقیناً ہمارا کوئی سٹینڈ ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں، ہماری بھی نیکیاں ہیں، بچ جائیں گے ہم، ایسا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار، بے شک یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کی کوئی بچت نہیں ہونے والی. ان کے یہ تھوڑے بہت اعمال جو نمازیں پڑھ رہے ہیں 5 وقت مسجد میں آ کے، بچانے والی نہیں ہے ان کو. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے. ان کے اوپر اب مسئلہ کیا ہے نا، شیطان ان پر حاوی ہے، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس نے کیا کیا؟ انہیں اللہ کا ذکر ہی بھلا دیا ہے. اب یہ بھی ایک پرٹیکولر کریکٹرسٹک ہے ان کی کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر بھول جاتے تھے. ایک تو اللہ کے ذکر میں یہ بھی آ جائے گا اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا بھی اصل میں اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر طرح کا ذکر ان کو بھول گیا. نمازیں جو یہ پڑھ رہے تھے کھوکھلی تھی ان کی نمازیں، قرآن جو پڑھ رہے تھے کھوکھلے تھے ان کے قرآن. اولئک حزب الشیطان، یہی تو ہے اللہ شیطان کے گروہ. ٹھیک ہے، شیطان کی پارٹی، شیطان کا گروپ. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، گواہ رہو، خبردار، بے شک یہ جو حزب الشیطان ہے نا یہ خسارہ پانے والے ہیں. یہ ان کی جتنی کریکٹرسٹکس بتائی گئی یہ سب خسارے میں جہنم میں ہوں گے. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، یہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ اذلین ہے، ذلیل ترین مخلوق ہے، بے عزت ہے. دنیا میں بڑے عزت والے بن کے پھرتے، ان کی اینڈ میں کیا ہوگا؟ بے عزتی ہوگی. اور یہ بے عزتی ان کی دنیا میں عزت نظر آتی ہوگی، اصل میں دنیا بھی ان کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو کلیئر کٹ آبویس نظر آ جائے گی. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز.
جیت کس کی ہوگی، غلبہ کس کا ہوگا، فرض کر دیا اللہ نے، لکھ دیا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ بہت قوی بہت زبردست ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ حزب اللہ کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اسی پارے میں سورۃ الصف آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ بن جاؤ اللہ کے مددگار۔ لیکن اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قوی و عزیز، اللہ خود ہی قوت والا ہے، اللہ خود ہی بہت زبردست ہے، اللہ خود ہی طاقت والا ہے، غالب ہے، غلبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اور میرا رسول تو غالب آ ہی جائیں گے، جیت ہی جائیں گے۔ یہ تو تمہارا ٹیسٹ ہے کہ تم کون سی پارٹی جوائن کر رہے ہو، تم حزب الشیطان جوائن کر رہے ہو یا حزب اللہ جوائن کر رہے ہو، تم کس میں آ کر اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو یا نہیں مدد کر رہے۔ ضرورت نہیں اللہ کی، اللہ نے تو ویسے بھی غالب آنا، اللہ کا رسول بھی غالب ہے۔ تم اپنا دیکھ لو، تم اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے۔ اللہ آلریڈی قوی ہے، آلریڈی غالب ہے، ساری عزت ہے اللہ کی۔ اب آخری آیت کو دیکھیے، آخری آیت میں اب حزب اللہ کا ذکر آئے گا، حزب اللہ کی پرٹیکولر ایک کوالٹی بھی بتا دی جائے گی، لٹمس ٹیسٹ بھی بتا دیا جائے گا کہ جو اس پرٹیکولر پوائنٹ کو کر لیتے ہیں نا، اب سمجھیں آخری آیت میں جو پوائنٹ ہے اس کو اگر وہ کر لیتے ہیں، سمجھیں کہ بس وہ کامیاب ہو گئے، وہ اب حزب اللہ ہے۔ ان کی اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں تعریف کر رہے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں آپ پائیں گے ان لوگوں کو یعنی وہ لوگ جو ہیں نا اچھے والے، ان کو آپ ایسا نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر، ان کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھیں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ مطلب کہ جو لوگ کلیئر کٹ آبویس سامنے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہیں۔ اپنی کمپنی، اپنی صحبت کو ٹھیک رکھیے۔ یہ کل بھی ہم نے کمپنی کی بات کی تھی، انعمت علیہم کی کمپنی میں رہنا ہے، مغضوب علیہم ولا الضالین کی کمپنی میں، الضالین کی کمپنی میں نہیں رہنا۔ وہی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے یہ لوگ دوستی نہیں رکھتے، تو ہم نے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی۔ کیوں نہیں رکھنی؟ کیونکہ وہ اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس کو بیسکلی ایمان نہیں ہوگا اجر پر اور سزا پر، اس کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے وہ اپنے عمل کو بدلے، ٹھیک ہے؟ تو عمل کو بدلنے کے لیے بہت ضروری ہے آخری دن پر مضبوط ایمان۔ اوپر اللہ کے رسول کی بات ہوگی، اب آخری دن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ لوگ دوستی نہیں کرتے ایسے لوگوں سے، ان کی بری صحبت میں نہیں رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اور یہ لوگ کیا ہیں؟ چاہے مخالفت کرنے والے جو لوگ تھے نا، وہ چاہے ان کے باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، یا ان کے خاندان والے ہیں، کوئی بھی ہیں، ان لوگوں سے پھر دیکھیں صلہ رحمی رکھی جائے گی، لیکن ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ کی ہدایات سے دور نہیں ہو جاتے۔ پریفرنس، پرائیورٹی کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بار بار مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا کہ جی میں آئی بروز بنا لوں، میرے شوہر کہہ رہے ہیں، تو شوہر کی اطاعت تو ضروری ہے، تو جب شوہر کہے تو ہم آئی بروز بنا سکتے ہیں۔ کتنی عورتیں یہ بہانہ دیتی ہیں، یہ ایکسکیوز دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بیسکلی اللہ کا حکم دیا جائے گا، اللہ کے حکم کے اگینسٹ حکم دینے والے، چاہے وہ شوہر ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی ہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ رسپیکٹفلی ظاہر ہے نہیں مانی جائے گی، کیونکہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا گھر پہ، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی گھر کے حالات نہیں خراب ہو جاتے، یہاں بھی عورتوں نے بہانہ بنایا ہوتا ہے۔ جو لوگ بیسکلی اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کی جب یہ لوگ ان کو غلط ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں، اپنے خاندان والے ان کی یہ فکر نہیں کرتے۔ پرائیورٹی کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو انعام کیا دے رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا، ان کو اب اللہ تعالیٰ ایمان ان کا زیادہ ہوگا، ان کا بڑھے گا ایمان، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اپنی روح کے ساتھ۔ روح سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ اپنی وحی کے ذریعے سے، وحی کو بھی روح کہا گیا قرآن مجید میں، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غیبی مدد ملتی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں۔ کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، اور پھر بھی ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے لوگوں کی باتوں کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے رولز کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ساتھ کے اینڈ پہ پتہ چلے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے
راضی ہوگا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. کس بات پہ راضی ہو جائیں گے؟ گفٹس ہی اتنے زیادہ ملیں گے, اتنا ریوارڈ ملے گا, اتنا اجر ملے گا, خوش ہو جائیں گے اللہ سے کہ ہم نے اتنی مشکلیں دنیا میں دیکھی تھی, بس اب تو ہم خوش ہیں. اولئک حزب اللہ, یہی لوگ ہیں جو کہ حزب اللہ ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کا گروہ ہیں. یہ اللہ کے گروہ کی کریکٹرسٹک ہے ساری. اور جو حزب الشیطان کی کریکٹرسٹکس تھیں ان کے اگینسٹ جو ہیں وہ بھی, ان کے اپوزٹ جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی حزب اللہ کی کریکٹرسٹکس ہیں. اللہ نے ساتھ ساتھ بتا دیا ان پرٹیکولر سچویشنز میں حزب اللہ کیا کرے گی. دیکھیں ہر جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی یہ حزب الشیطان کی, یہ حزب اللہ کی, یہ ایسے, یہ ویسے, یہ ایسے, یہ ویسے. بٹوین دا لائنز لیسن ہم خود نکالیں گے, خود ڈیرائیو کریں گے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, خبردار بے شک اللہ کا گروہ وہی فلاح پانے والے ہیں, وہی لوگ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے, حزب اللہ ہی کامیاب ہے. سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر ہے نا 54 اور 56, دوسرا مقام جہاں پر قرآن میں مسلمانوں کو حزب اللہ کہا گیا وہ صرف سورۃ المائدہ میں ہے 54 سے 56. وہ میں صرف یہ بتا دوں وہاں حزب اللہ کی کریکٹرسٹکس کیا بتائی گئی ہیں, صرف یہ میں ہائی لائٹ کر دوں. کیوں؟ تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مزید ہم میں کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, خصوصیات, صفات ہونی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا گروہ بنیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب اور دوست ہوتے ہیں, اللہ ان کا محبوب اور ولی ہوتا ہے. مومنوں کے ساتھ وہ نرم رویہ رکھتے ہیں, نہ زبان سے بدتمیزی کرتے ہیں, نہ ہاتھ سے بدتمیزی ظلم کرتے ہیں. کفار کے ساتھ ان کا سخت رویہ ہوتا ہے, یعنی جس لیول پر جتنے کی ضرورت ہے اتنا رکھا جائے گا. جہاد فی سبیل اللہ کی چاہت ہوتی ہے ان کے دل میں, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. نماز, زکوٰۃ اور رکوع کرنے والے ہیں, اور کسی سے بھی ڈر کر اللہ کے احکامات کو چھوڑتے نہیں ہیں, جس کا ذکر اس صورت کے بھی آخری آیت میں تھا کہ اپنی فیملی والوں سے ڈر کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چھوڑ دیتے. تو یہ پوری صورت تھی صورت المجادلہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. میں اب تلاوت لگانے لگی ہوں. ہمیں تلاوت ساتھ ضرور سننی چاہیے صورتوں کی, اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک سیکنڈ, بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی ایگزٹ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن جو سن سکتا ہے پلیز وہ چاہے کام کرتے کرتے دھیان سے سن لے, لیکن سن لے. ایک سیکنڈ رکیے, میں ابھی پلے کرتی ہوں. جی ایک منٹ رکیے گا. ہاں جی, بس ایک سیکنڈ میں پلے کر رہی ہوں. بس ہو رہی ہے پلے. بس ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.